बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। और आज का दिन भी एक मुबारक दिन है, जुमअतुल मुबारक है। तो जुमअतुल मुबारक के हवाले से भी आपको जुमा की तमाम तर फ़जीलतें और रहमतें मुबारक हों। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मुझे अपने पसंदीदा तरीन जो एक मौजू है जिस पे मैं बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ उस बारे में जानना चाहता हूँ, और इसी हवाले से आज बात करने का मौका मिला है। और वो मौजू है हुकूकुल इबाद, अल्लाह के हुकूकुल्लाह भी और हुकूकुल इबाद भी। एक्चुअली इंसान को खुदा की इबादत के लिए पैदा किया गया है, हमें आज तक यही दरस मिला है। और इबादत हम खुदा की क्यों करते हैं? क्योंकि खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है। खुदा ने हमें खुदा हमारा खालिक है, उसने हमारी तख्लीक की है, और हम उसके बदले उसकी इबादत करते हैं इसलिए कि वो इबादत के लायक है। अच्छा, इबादत को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए तो उसमें दो ही चीज़ें आती हैं। वो हुकूक होते हैं जो हमने अदा करने होते हैं, वो अल्लाह के हुकूक होते हैं। और अल्लाह कहता है कि मुझे अपने बंदों से अपनी तख्लीक की हुई जो लोग हैं, जो मैंने तख्लीक किया जिन लोगों को, मुझे इनसे भी बड़ी मोहब्बत है। तो एक तो मेरे हुकूक दो, ऊपर से मेरे बंदों के जो हुकूक हैं ये भी तुम दो। तो जो अल्लाह के हुकूक के साथ साथ उसके बंदों के भी हुकूक अदा करता है, अल्लाह के नज़दीक वो ज़्यादा महबूब है। तो आज हम हुकूकुल इबाद के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अल्लाह के जो हुकूक हैं, हमने नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा और इस तरह के जितने भी जो फ़राइज़ हैं, अगर हम अदा नहीं कर पाते तो हम उसकी तौबा करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। मगर जो इंसानों के हुकूक हैं, जो लोगों के हुकूक हैं, हम उनके साथ खेल रहे होते हैं। मैं सच में ये लफ्ज़ खेल रहे होते हैं, हम इंसानों के हुकूक के साथ खेल रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ इतने सारे लोग जिनके साथ हम किसी न किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं। सबसे जितने भी लोग होते हैं, आप उनके साथ आपका कोई ना कोई रिश्ता होता है। सबसे पहला जो रिश्ता हमें मिलता है वो हमारे एक माँ का रिश्ता मिलता है, माँ बाप का, बहन भाइयों का। उसके बाद ज़िंदगी जैसे जैसे गुज़रती जाती है, आप उन रिश्तों में बंधे रहते हैं। इनके उन सब लोगों के हुकूक हैं, हुकूक उनके हैं, वो हैं जो जो हम पे फ़र्ज़ हैं, हमारे फ़राइज़ उनके हुकूक हैं। और उसके बाद जैसे ही ज़िंदगी गुज़रती जाती है, आपको हर लम्हे, हर ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको इंसानों के साथ किसी न किसी रिश्ते में आप बंधे रहते हैं। वो पड़ोसी हों, वो आपके साथ काम करने वाले लोग हों, आपके रास्ते में आपसे टकराने वाले लोग हों, वो लोग जिनको हम सड़कों पे देखते हैं, वो जो भूख से बेहाल हैं, ठीक है, वो जिनके पास रहने को छत नहीं है। हर इंसान का एक हक है जो अगर आपके पास हैसियत है तो वो आपका फ़र्ज़ है। तो आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि अल्लाह ताला को राज़ी करने की सारी कोशिशों के बावजूद क्या कहीं कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं कि जो हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं और हम कुछ हुकूक जो हैं वो अदा नहीं कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि वो हमारी सारी कोशिशें वो रायगां जा रही हैं। आज हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में आज बड़ी अहम शख्सियात मौजूद होंगी। सबसे पहले जो मेरे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, मैं इनका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। ये हैं अल्लामा सज्जाद मदनी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हम इनको खुश आमदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब हुकूकुल इबाद क्या समझते हैं आप? इसकी अहमियत के बारे में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, बहुत अच्छे मौजू का आपने इंतख़ाब फरमाया है। हुकूक हक़ की जमा है और दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है, जैसा कि आपने बताया कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद।
حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، جن جن کاموں کو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ تمام کام کیے جائیں، یہ حقوق اللہ میں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد حقوق العباد کا معاملہ آتا ہے، یعنی اس معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں، خواہ ایک گھر میں ہم رہتے ہوں تو ہمارے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں، اسی طریقے سے ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک شہر میں ہم رہتے ہیں، یا ایک ملک میں، یا ایک پوری دنیا میں جو ہم رہتے ہیں، تو روزانہ کی بنیادوں پہ ہمارا کسی نہ کسی سے واسطہ پڑتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اکیلے زندگی گزار سکوں تو یہ ممکن نہیں ہے، ہمیں زندگی کا ایک دن بھی بسر کرنے کے لیے 20 لوگوں کی مدد کی حاجت پیش آتی ہے۔ تو ایسے میں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہمارے فرائض بن جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہماری ذمہ داریاں ان پر لازم ہے وہ ان کے فرائض بن جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب دیکھیں نا، ہماری سوسائٹی میں جنرلی دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، کہ ہمارے گھروں میں جو ملازمائیں کام کرنے آتی ہیں، ہم ان کی تنخواہ صرف ایسے ہی 2 دن، ٹھیک ہے کل لے لینا، 2 دن لے، ان کا حق ہے وقت پہ ہم انہیں چیز دیں گے، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ان کی کتنی چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ مطلب میں صرف ایک بات کروں، بڑی بیسک بات، کہ ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتا ہے، ہمیں موت پڑ جاتی ہے، لو جی آ گیا، روٹی کھوانی پڑنی ہے نا۔ تو مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے جو سوسائٹی میں ہمیں دیمک کی طرح کھا رہی ہیں، آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، جس کا حل ہمارے پیارے دین میں موجود ہے۔ ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں علامہ صاحب سے مزید اسی حوالے سے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اور ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سجاد مدنی صاحب، جن سے وقفے سے پہلے ہماری بات بھی ہو رہی تھی، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی شخصیت نے جو کہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں، اور ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، مسرت نیازی صاحبہ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بس آج ہم نے آپ سے ذرا اس حوالے سے جانیں گے کہ بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تو انہیں مطلب فوکس کیا رکھا جاتا ہے، اور ہمیں ان کی ٹریننگ میں کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھے شہری، ایک اچھے انسان بن کے سامنے آئیں اور دوسروں کے لیے کافی مفید ثابت ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں گفتگو کا وہیں سے جہاں ہم نے سلسلہ توڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں ہم۔ آپ نے کہا کہ ہم ہر موڑ پہ ہم رشتوں کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں، اور ان رشتوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو ہم پہ فرائض کی طرح ہوتے ہیں، تو ہم نے وہ فرض ادا کرنے ہوتے ہیں، تو ان کو ان کے حقوق ملنے ہوتے ہیں۔ تو کون کون سے ہوتے ہیں، ذرا ادھر سے بتائیے۔ فہیم بھائی، ہر انسان کے چند بنیادی حقوق ہیں کہ اسے خوراک ملنی چاہیے، اسے تعلیم کی یکساں مواقع ملنے چاہیے، اسے قانون اور انصاف کی فراہمی ممکن بنائی جائے اس تک۔ اسی طریقے سے اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، یہ ہمارا دین بھی، اور یونائٹڈ نیشن کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے بھی جو چارٹر ترتیب دیا ہے، یا آئین پاکستان کا جو دوسرا آرٹیکل ہے اس کے اندر انسانی حقوق کی ہی بات کی گئی ہے۔ تو بنیادی انسانی حقوق تو ظاہر سی بات ہے ہمارے بھی ریاست پر بھی لازم ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے تمام شہریوں پر بھی لازم ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اور میرے جو حقوق ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کا احترام کریں گے، کیونکہ دوسروں کے حقوق ہمارے فرائض ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن دوسروں کے فرائض کی ادائیگی میں جو ہے وہ ہم سستی کرتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے معاشرے میں عدم استحکام پیدا ہوگا، اور صورتحال جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے نے صرف حقوق اللہ کی بات کی، صرف عبادت پہ زور دیا، اور عبادت کو بھی محدود کر دیا نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ، چند ظاہری عبادات تک۔ اور ہمارا جو لبرل سیکولر طبقہ تھا اس نے صرف حقوق العباد کی بات کی۔ این جی اوز سیکٹر کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں این جی اوز بننا شروع ہوئی، اور انہوں نے صرف حقوق العباد کی بات کرنا شروع کی۔ تو یہاں سے توازن بگڑنا شروع ہو گیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، خیر الامور اوسطھا، کہ سب سے بہترین امر یہ ہے کہ آپ درمیانی راستے پر چلیں۔
तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के दरमियान दीन और बैलेंस जो दुनिया है, दोनों को जी लेके हाँ, चले। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह को साथ लेकर चलेंगे तभी माशरे के अंदर अमन, मोहब्बत, रवादारी आम होगी। अब बात यह है कि जब बात आती है किसी इंसान के हुकूक की, तो सबसे पहले तो उसके वालिदैन पर लाजिम है उसका नाम अच्छा रखें। हमारा दीन इस हवाले से भी तरबियत फराहम करता है कि उसको बड़े होकर सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, उसका नाम अच्छा रखा जाए, उसको खुद एतिमादी का एहसास हो, इस तक के बारे में हमारा दीन रहनुमाई फराहम करता है। फिर इसी तरीके से जब तक वो खुद अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता, वो बालिग नहीं हो जाता, तो उसके वालिदैन पर लाजिम है कि उसकी कफ़ालत करें, उसको अच्छी ग़िज़ा फराहम करें, उसकी अच्छी तालीम फराहम करें। और इसी तरीके से फिर हुकूकुल इबाद की एक लंबी फहरिस्त आती है, जिसमें वालिदैन के हुकूक शामिल हैं, जिसमें औलाद के हुकूक शामिल हैं, जिसमें पड़ोसियों के हुकूक शामिल हैं, जिसमें रिश्तेदारों के हुकूक शामिल हैं। अल-गरज़ तमाम इंसानों के एक दूसरे पर हुकूक हैं, जिनकी अदायगी से ही हमारे माशरे में मुस्बत रिवायात को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर हम कहीं पे उस बारे में मिसाल के तौर पे हम कंप्लेन करते हैं कि जनाब माशरे के अंदर जो है वो हुकूक मेरे पूरे नहीं किए जा रहे, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या मैं उनके हुकूक की अदायगी करने में पूरी तरह जो है फ़ाल हूँ, मैं कामयाब हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब इस अंदाज से बात करेंगे, जब इस अंदाज से सोचेंगे, तो खुद ब खुद इंशाअल्लाह माशरे के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा मुशर्रफ साहिबा, आप क्या समझती हैं सोसाइटी में इस वक्त हर शख्स को सिर्फ अपना आप ही सबसे ज़्यादा अजीज़ है, दूसरे की किसी को कोई परवाह नहीं, वो बेशक आपके अपने बहुत ज़्यादा अजीज़ और करीबी लोग हों या वो एक आम इंसान हो, उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपना आप जो है उसी के बारे में सोचता है। उस अगर अपने आप को सही रखने के लिए अगर किसी के हक की तलफी भी करनी पड़ जाए तो वो उससे भी जो है गुरेज नहीं करता। तो ये इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझती हैं सोसाइटी में? मैं समझती हूँ, मेरे नज़दीक ये है कि माशाल्लाह हमारे पास आलिम दीन मौजूद हैं। मैं समझती हूँ कि हमारी दीन से दूरी सबसे अहम इशू है कि जितना हम ये समझते हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा कि हमने तबकात में बांट दिया कि जी सिर्फ हम हुकूकुल अल्लाह पर का काम करेंगे, नमाज, सजदा, यानी हमने ये सोच लिया कि सजदा ही लाजिम है हमारे लिए, तो अल्लाह पाक एक हमारे सजदे से राज़ी हो जाएगा, और हम हुकूकुल इबाद को भूल जाते हैं। मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वालिदैन जो है ना अपनी औलाद की बेहतर तरबियत जब करते हैं, जब बेहतर तरबियत औलाद की होगी तो वो औलाद भी उसी तरबियत के पेश नज़र जब उनके वालिदैन उस नहज को पहुँचेंगे तो उनको एहसास होगा कि हमारे वालिदैन ने हमें किस तरीके से पाला पोसा और हमारी तरबियत की, तो वो उस टाइम जब वालिदैन को ज़रूरत होगी उन बच्चों की, तो वो अपने वालिदैन को बेहतर तौर पे संभाल सकेंगे। दूसरी बात और आपने बड़ी अच्छी की कि क्या ज़रूरत है और क्या वजह है कि हम सिर्फ अपने आप तक महदूद रह गए। अपने आप तक महदूद रहने की वजह यह कि अफरा तफरी का शिकार है। हम ये समझते हैं कि जी जो चीज़ फ़हीम को मिलनी है वो भी मुझे मिल जाए। हमें एतकाद नहीं है, हम पक्का यकीन नहीं करते हैं किसी चीज़ पे कि देखें जिस चीज़ पर अल्लाह पाक ने मेरा हक लिखा है तो अल्लाह पाक मुझे ही अनायत करेगा। और अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ 3 लोग मौजूद हैं, अगर फ़र्ज़ करें अगर 3 लोगों में बराबर की तरह से हम तकसीम करें, सिर्फ देखें उम्मत मुस्लिमा को बहुत आला रुतबा हासिल इसीलिए है कि वो हमेशा अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और बराबरी का सलूक करते हैं, मसावात के तौर पे मसावी डिसीजन मेकर होते हैं और डिसीजन लेते हैं। जब तक हम बराबरी के सतह पर कोई काम नहीं करेंगे, मैं नहीं समझती कि बेहतरी आएगी, वरना फिर वही रहेगा, अफरा तफरी रहेगी कि जी मैं अपने लिए जो कुछ कर सकूं, जो जमा पूंजी कर सकूं, अपने लिए कर सकूं, और जमा की भी चाहे रकम हो या कोई भी चीज़ है वो अजाब है। सही, आपका इशारा है कि दूसरों की मदद करने के लिए आप खर्च करें। और वैसे भी जो दीन इस्लाम में, हमारे प्यारे दीन में जो हवाले मिलते हैं, हमें जो रेफरेंसेस मिलते हैं, उसमें अल्लाह ताला सखी के साथ दोस्ती को पसंद करता है और जो बखील होता है उसके साथ बिल्कुल अल्लाह ताला दोस्ती नहीं करता है। एक वक्फे के बाद आप दोस्तों से फिर मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। जुम्मतुल
مبارک کے اس خصوصی پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں حقوق اللبات کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ مہمانوں میں علامہ سجاد مدنی صاحب موجود ہیں، وقفے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی۔ ہمارے ساتھ مسرت نیازی صاحبہ ہیں، ان سے بھی ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہماری، ان اپنی رائے ظاہر کی کہ وہ کیا ہے۔ سخاوت کے حوالے سے بات کی آپ نے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے علامہ سید شہریار داؤد صاحب نے، جو کہ ماشاءاللہ ایک نامور اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو اس حوالے سے بھی۔ بہت شکریہ۔ اچھا، تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور آپ کی کیا رائے کہ حقوق العباد کی اہمیت جو ہے وہ ایک انسانی زندگی میں کیا ہے؟ بہت اچھی گفتگو کی پروفیسر ڈاکٹر علامہ سجاد مدنی صاحب نے، اور محترمہ نے بہت اچھی گفتگو میں بیٹھا ہوئی سن رہا تھا۔ آپ نے مجھے کہا حقوق العباد کی اہمیت۔ آپ کو حقوق العباد کا لگ پتہ چل جاتا ہے جب آپ جاتے ہیں عمرے پہ، چونکہ میں بھی ہو کر آیا ہوں۔ اچھا، تو ہمارے ہاں جب ہم جاتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو وڈتے ہیں، چنڈیاں مارتے ہیں، ہم آ گئے ادھر۔ یقین نہیں آتا کہ اللہ پاک نے اتنا کرم کیا، ہمیں اپنا مہمان بنا دیا۔ اب آپ انسانی فطرت اور ہماری جبلت دیکھیے ذرا کیسی ہے۔ میں نے تو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، پلان ہو جاتا ہوٹل کے کمرے سے ہی، ہم نے چلنا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام، عمرہ کرنا بھی سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض استطاعت ہونے کے بعد حج کی ہے، جس پر سبسڈیاں مانگ رہے ہیں بے وقوف لوگ، بہرحال مٹی پاؤ۔ اب آ جائیں آپ، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت، کسی کو دھکا دینا حرام، کسی کو چھلانگیں لگا کے کراس کرنا گناہ کبیرہ۔ ایک سنت ادا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور پھر بڑے فخر سے جب ہم وہ سنت ادا کر چکتے ہیں تو ہم لگتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا پل صراط پار کر لیا، ہمیں بخشش کا پروانہ مل گیا۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 2012 سے لے کے آج 2019 کے جب میں عمرے سے واپس آیا ہوں، صرف 2014 میں حج پر گئے تھے تو بالکل ہم آخر میں واپس آئے تھے، ہم محرم میں واپس آئے تھے تو بالکل حرم خالی تھا۔ تب الحمدللہ میں نے ایک ہی مرتبہ سنت وہ ادا کی، کیونکہ کوئی بھی تھا نہیں، نہ مجھے کسی کو دھکا دینا پڑا، نہ مجھے کسی کو ایکسکیوز بھی کہنا پڑا۔ الحمدللہ بڑے آرام سے طواف کرتے کرتے میں نے حجر اسود کو چوم لیا۔ لیکن ہماری قوم یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ ہمیں حجر اسود کو بوسہ دینا فرض نہیں ہے، لیکن کسی کی دل آزاری کرنا، اور اللہ معاف کرے جو خواتین کا وہاں پر حال ہوتا ہے۔ اور پھر بڑے فخر سے بعد میں ہوٹلوں میں آ کے سنایا تھا، میں جو کتا تو میں نے اس کو یوں دھکا دیا، نیچے سے میں گھسا اور یوں آگے سے نکل کے میں نے جا کے چوم لیا۔ اپنے گناہوں کا اظہار کر کے پھر یہ گیا جاتا ہے۔ یہ حقوق العباد کی تلفی، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان پہنچائے گی۔ بالکل صاحب، بڑی خوبصورت اور بڑے ایک ایسے نقطے پہ بات کی ہے کہ جس حوالے سے شاید ہی میڈیا پہ کبھی اس طرح رہنمائی ملی ہو۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں ہمارا ٹریفک کے حوالے سے بھی واسطہ پڑتا ہے، سڑک پہ جاتے ہیں، اشارے توڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی سگنل کی مطلب پاسداری نہیں کر رہے ہوتے ہیں قانون کی، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی گناہ میں آتا ہے، اور یہ بھی کیا مطلب کسی قانون کو توڑنا اور حقوق العباد کے ساتھ اسے جوڑتے ہیں آپ، یا کس طرح دیکھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے جو قوانین بنائے جاتے ہیں فہیم عباس بھائی، وہ انسانوں ہی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے بہترین انسان، ناٹ مسلمان، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، جو دوسروں کے لیے نفع کا فائدے کا باعث ہو۔ آپ سگنل کھڑا دیکھیں، ریڈ ہوا ہے اور آپ اس کو کراس کریں گے، لا محالہ وہ گرین والا تو کراس کرے گا، اس کا رائٹ ہے۔ میں ابھی آیا ہوں، مجھے یوں لگا کہ میں جو نا کوئی رینگتا ہوا کیڑا ہوں، ابھی میں دیر سے کیوں ہوا ہے؟ پیدل آئے تھے؟ نہیں جی، گاڑی میں تو پیدل آتا شاید جلدی آ جاتا۔ شارع فیصل نے ماشاءاللہ رلا دیا ہمیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی قدرتوں
تو مولا جی نے فرمایا نا، الحمدللہ سے یاد آیا، الحمدللہ ایک بریک بھی آ گئی. تو ایک بریک کے بعد جو ہے نا واپس دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ دوستوں کی کالز بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس، اور آج جمعۃ المبارک کے اس خصوصی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے، خاص طور پہ حقوق العباد کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ مہمانوں میں علامہ سجاد مدنی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مسرت نیازی صاحبہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید شہریار داؤد صاحب. اچھا سجاد مدنی صاحب، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ مطلب اسے اپنے بندوں سے ایکچولی کیا چاہیے؟ تو یہ کیا مصلحت ہے؟ علم جو ہے وہ کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے بتائیے کچھ. علامہ اقبال فرماتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اللہ کا اپنی مخلوق سے جو تعلق ہے نا، وہ اس کے درمیان میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے وہ گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، میرے حقوق تلف کر رہا ہے، وہ اس کا اور میرا معاملہ ہے. تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے کردار پہ انگلی اٹھا سکو. تمہیں اپنے حقوق جو ہے وہ لازم ادا کرنے ہیں. ان کی معافی جو ہے وہ میں بھی نہیں دوں گا. میرے بندے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر تم نے اس کا دل دکھایا تو میرے پاس تم 1000 بار معافی مانگنے کے لیے آؤ گے تو میں نہیں دوں گا معافی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا. اچھا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ حساب باقی رہے گا؟ بات دراصل یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت نیک تھا، پرہیزگار تھا، تہجد گزار تھا، اور اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم تھا کہ ہر وقت ایک بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ سایہ کیے رکھتا تھا. اور لوگ ہمیشہ اپنی اولاد کو اس کی مثالیں دیتے تھے کہ ایسے بننا. اور ایک دوسرا شخص بھی تھا جو اپنی بدعمالی کی وجہ سے مشہور تھا، اور لوگ جو ہے وہ کہتے تھے اس جیسا مت بن جانا تم. ٹھیک ہے، ایک دن وہ شخص جو ہے وہ دور سے نیک آدمی کو دیکھ رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بڑا بدکار ہوں، گناہ گار ہوں، میں اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن یہ میرے رب کا پسندیدہ بندہ ہے. میرے رب کی رحمت نے سایہ کیا ہوا اس کے اوپر. میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوں، کیا پتہ اس کی وجہ سے وہ مجھ پہ بھی نگاہ فرمائے. یہ جا کے چپکے سے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. اب آپ نے جو پوچھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس نیک آدمی نے جب اس گناہگار کو اپنے پاس دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میری نیک نامی پہ کہیں لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں، یہ نہ کہیں کہ اس کا تعلق بن گیا، اس کی دوستی ہو گئی اس کے ساتھ، تو مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ سوچ کے وہاں سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ گیا. اچانک اس کو گرمی محسوس ہوئی، اس نے پلٹ کے دیکھا تو بادل کا ٹکڑا وہیں پہ موجود تھا، اس گناہگار کے سر پہ. بریک بھی آ گئی. تو ایک بریک کے بعد جو ہے نا واپس دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ دوستوں کی کالز بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. آج ہم حقوق العباد کے حوالے سے خاص طور پہ بات کر رہے ہیں، اور وقفے سے پہلے ہماری علامہ سجاد مدنی صاحب سے بات ہو رہی تھی. مسرت نیازی صاحبہ سے ابھی ہم گفتگو کریں گے. مسرت صاحبہ، خواتین کے حوالے سے اکثر جب حق تلفی کی بات ہوتی ہے تو وہ شکار ہی نظر آتی ہیں، اور مظلوم ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں، جو شاید ایک حقیقت بھی ہے. وہ ساس کی شکل میں، بہو کی شکل میں جب ان رشتوں میں آتے ہیں تو وہ ہم مطلب دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یا اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے نہیں سوچتے ہیں ہم، اور اپنی اس پوزیشن کا جو بھی ایک استعمال جو ہے وہ
کچھ دوسرے اینگل سے ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی میں اس سے پیدا ہونے والے جو ہمارے اپنے گھروں کے سکون برباد ہوتے ہیں صرف ایک دوسری خاتون کو اس کے حق ادا نہ کر کے, اور پھر بیٹیوں کے حوالے سے ان کی جائیداد کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کی بھی ہم تلفی کرتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں فہیم بھائی, مین چیز تو یہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو, اگر اپنا کام, اپنا حقوق, اپنا حق ادا کر لے تو دوسرے کی حق تلفی تو ویسے ہی نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں, اپنا فرض ادا کر لے تو دوسرے کی حق تلفی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جہاں فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے, یا وہ کبھی ساس کی وجہ سے, کبھی بہو کی وجہ سے, کبھی نندوں کی وجہ سے, کبھی بھابھی کی وجہ سے, اور گھروں میں ہوتا گیا ایک کام, یہ کام اس نے نہیں کیا جی میں کیوں کروں گا اور میں کیوں کروں گی. اگر ایک بہو یہ سوچ لے کہ اگر میں اپنی ماں کی بات, اگر کوئی غلط کام کرتی ہوں اور ماں کی بات سن سکتی ہوں, اور ماں مجھے کبھی ایڈوائز کرتی ہے تو ماں کی سن سکتی ہوں, تو ساس بھی ماں ہے. اگر اس لیول میں لایا جائے تو میں نہیں سمجھتی کہ کبھی گھر خراب ہو. اسی طرح سے اگر میں بڑی بہن ہوں اور اپنی چھوٹی بہن کو ایڈوائز کر سکتی ہوں, انہوں نے کہہ سکتی ہوں کہ بچے آپ نے یہ کام صحیح کیا اور یہ غلط کیا, تو وہ ایک بہن کی سن سکتی ہے, تو وہ ایک نند کی کیوں نہیں سن سکتی, یا وہ ایک بھابھی کی کیوں نہیں سن سکتی. دیکھیں آپ بلیو کریں, یہ نہیں کرنی کہ میں اپنے میاں مٹھو بنوں. میری فیملی کے اندر میری ماشاءاللہ 6 نندے ہیں. مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا, کبھی بھی یاد نہیں پڑتا کہ ایک لفظ انہوں نے مجھے کہہ دیا ہو یا میں نے انہیں کہہ دیا, کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کا کتنا احترام ہے. میرے شوہر کا ایک نظریہ ہونا چاہیے, یا ہے بھی صحیح الحمدللہ, کہ وہ بہن کو بہن کے حقوق دے رہے ہیں, ماں کو ماں کے دے رہے ہیں, بیوی کو بیوی کے دے رہے ہیں, اور اپنی بیٹی کو بیٹی کے دے رہے ہیں. جب یہ چیز ہو گئی تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ معاشرہ اسموتھ وے پہ نہ چلے. میری ساس اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میں اب یقین کریں کہ انہوں نے مجھے جو رول میں نے ان کی فیملی میں نے پلے کیا یا میری ساس نے کیا, وہ ہر چیز میں, بیٹا آپ ایسے نہ رہا کرو, آپ بہت سادہ رہتے ہو, آپ بیٹا ایسے نہ کرو. کھانا اگر کھانا ہے نا تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کی بڑی بہن ہے, بیٹا آپ لے کے جاؤ. اور اگر ہماری ساس بیٹھی ہوئی ہیں تو یقین کریں, اگر میں نے گھر میں کبھی کوئی کام نہیں کیا, ٹھیک ہے, اگر ساس نے کبھی ملازم نہیں بھی ہے تو انہوں نے کچھ کاٹنا شروع کیا تو ہم نے احتراماً, ماں آپ نے یہ کام نہیں کرنا, تو وہ ماں اگر بری بھی ہوگی نا تو وہ اچھائی سے خود ختم ہو جائے گی. الحمدللہ وہ میری ماں, یعنی میری ساس, میری ماں سے کسی صورت میں کم نہ تھی, نہ میری نظر میں اب تک ہے. یعنی کہ ہماری جو روزمرہ کی جو زندگی ہوتی ہے, اسی میں ہمیں بڑے قریب ترین ریفرنسز ایسے مل جاتے ہیں اچھائی اور برائی کے, کہ جن سے آپ بہت کچھ اچھے سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح جو ہے کس سمت میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے, اور کن چیزوں سے ہم نے وہ اجتناب کرنا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہم پانی میں ڈوب کے ہی دیکھیں کہ پانی میں بندہ ڈوب جاتا ہے نا, وہ مطلب آپ کو پتہ ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. وہی نا فہیم, جب بندہ اپنی بیٹی کو ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے, بیٹی کو ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے, اگر نند چھوٹی ہے تو وہ بھی اگر اس کو ایکول لے کے چلیں بیٹی کے, تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی قسم کا فرق معاشرے میں رہ جاتا ہے. اور اس کے لیے پہلے بھی میں مولانا صاحب سے بھی یہی ذکر کر رہی تھی کہ اس کے لیے لازم نہیں ہے, ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ لازم نہیں ہے کہ حقوق کے لیے یا کسی چیز کے لیے پڑھا لکھا ہونا لازمی, مین چیز ہے شعور ہونا لازمی. شعور ہونا لازمی ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. صحیح اور غلط کا جو ہے نا وہ فیصلہ بالکل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب بڑوں کا احترام, اگر یہ ہماری تربیت میں اور ہمارے اگر شعور میں اگر یہ چیز ہے کہ ہم نے بڑوں کا احترام کرنا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی بدتمیزی والے واقعات یا آپ کسی کے جو حقوق ہیں آپ ان کو مطلب ان کے ساتھ کھیل سکیں یا ان کو مار سکیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف انکل کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں بیٹا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بھی, آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور لوگوں کی دعائیں, اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر رکھا ہوا ہے. اور بیٹا آپ اتنے اچھے پیارے پیارے موضوع لے کے آتے ہیں اور اتنے پیارے مہمان بیٹھے ہیں, اور جو باتیں پھول کھلا رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, اس طریقے سے ہونا چاہیے, تو میں ایک بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں, اس کو لیتے ہوئے اگر یہ تھوڑی گفتگو کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. بتائیے. دین ہمارا
100% है, और सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, हर कौम, हर मजहब के लिए। इससे जो फायदा उठाएगा उसको फायदा होगा, बेशक। इसके जो मामलात होंगे फायदा होगा। और दीन के मामलात पे अगर हम जरा सा गौर करें तो दीन में हुकूकुल इबाद जो है वो सिर्फ 10% है, 90% हुकूकुल इबाद है और 10% हुकूक अल्लाह है। तो अगर हमारी तरबियत इस तरीके से हो कि अगर हमारे बच्चों को समझाया जाए, जैसे आजकल जैसे कॉस्मेटिक रूहानियत बहुत फैल गई है कि नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हुकूकुल इबाद है जो 90% है उस पे अमल कोई नहीं है। तो ये तरबियत क्यों नहीं दी जा रही? और हमारे मेहमानों से भी गुजारिश है कि ये तरबियत पे पहले गौर करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। दरअसल इन मौज़ूआत पे बात करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि इन जिक्र किया जाए। जब तक बात नहीं होगी ना किसी मसले के हवाले से तो उसका हल भी नहीं ढूंढा जाएगा। तो आज हम बैठ के इसी हवाले से बात कर रहे हैं। ये सारी जो दीन की में जो बातें हैं, जो हमें अहकामात हैं, वो सब जानते हैं, हम हमेशा से पढ़ते आए, अमलों में नहीं है चीज़ें, और इसी वजह से हम उनका जिक्र कर रहे हैं कि हम किसी तरह अपनी शख्सियात में थोड़ी सी तब्दीली, एक ज़रा बराबर तब्दीली भी जो है वो बाद में जाके काफ़ी बड़ी तब्दीली महसूस होती है। तो उसी हवाले से बात हो रही। थैंक यू सो मच, आप हमेशा अप्रिशिएट करते हैं हमारी कोशिशों को। सर शाह साहब, वक्फे में आप एक बड़ी खूबसूरत बात बताने लगे थे, हुकूकुल इबाद से जुड़ी हुई बात, जो कि अभी आप रिसेंट एक्सपीरियंस जो आपने किया है उम्रे की अदायगी के दौरान खाना काबा के हवाले से कुछ कह रहे थे। मैं चाहूँगा कि वो अब सारे हमारे जो नाजरीन हैं इनसे भी शेयर करें। हम लोग जब मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचे वो सुबह 4 बजे थे और दिन आने वाला जुम्मा था। तो तय ये हुआ था कि जुम्मे के बाद उम्रा करेंगे। तो लोगों ने कहा नहीं यार, पहले उम्रा कर लिया जाए। खैर जी, गए, पहले तवाफ, दूसरे तवाफ, तीसरे तवाफ में हमारे 4 हाजी खो गए। एक 80 साल के बाबा जी खो गए, 2 मियाँ बीवी 65 साल के थे वो खो गए, उनके साथ उनका एक बच्चा खो गया 12, वो जो हमें रात को मिल गए। लेकिन उस दौरान मैंने बड़ा एक दुनिया का, अपनी ज़िंदगी का तल्ख तरीन एक्सपीरियंस हुआ मुझे, कि जिनके वालिद 80 साल के बाबा जी खो गए थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ अजीब हरकतें, बातें की। मैं बड़ा रंजीदा था। जैसे तैसे करके हम लोग मदीनातुल मुनव्वरा पहुँच गए। वहाँ एक मेरे बहुत मुशफिक बुज़ुर्ग हैं, सूफ़ी ताहिर हुसैन नक्शबंदी साहब, मुझे कहते हैं सैयद साहब बहुत रंजीदा हो, क्या है? मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हुआ है, बड़ी बदतमीज़ी की है लड़के ने, उसके वालिद साहब खो गए थे, जो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थे बहरहाल, लेकिन उसने ऐसी हरकत। बड़े मुस्कुराए अंदाज से कहते ये सब्ज़ गुंबद नज़र आ रहा है? मैंने कहा नज़र आ रहा है। कह रही ये देखो काबतुल्लाह शरीफ का जो मिज़ाबे जन्नत है ना, वो जो परनाला, वो इधर झुका हुआ है सरकार की तरफ। काबतुल्लाह शरीफ को देखा, उसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा फर्नीचर पड़ा है सैयद साहब। मैंने कहा नहीं यार, काबा तो खाली है। कहते खाली है ना? मैंने कहा जी खाली है। कहना पूरी दुनिया के काबे के गिर्द घूम रही है जबकि काबा खाली है। काबा खाली ये कह रहा है सैयद साहब अपने दिल से मुसलमानों, क्या किसी भी इंसान की नफरत, कदूरत, बहुत सारे किस्म के जज्बात, मनफी जज्बात को निकाल दो, खाली कर दो, दिल को खाली कर लो, ये दुनिया तुम्हारे गिर्द घूमना शुरू हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखेंगे तो ये जो काबतुल्लाह शरीफ हमें बुला करके, जो अल्लाह ताला वहाँ हमें बुला करके जो हमें सोच देता है, हुकूकुल इबाद देता है, दर्स सबसे बड़ा वहाँ से मिलता है कि तुमने कोई चलते हुए ठोकर लगाएगा, तुमने पलट के देखना नहीं को खून खान करो, मैंने ठोकर मार की है। मैंने तो ऐसा भी देखा है, मुझे कहने दीजिए फ़हीम अब्बास साहब, कि बहुत आलीशान लाल रुमाल पहन के और जुब्बे शुब्बे पहन के आप उनके करीब से नहीं गुजर सकते। क्यों? अगर आप उनको टच कर जाते हैं तो वो यूं देखते हैं खश्मगीन निगाहों से कि हाउ डेयर यू आर टू टच मी। ये कहाँ की बात? मैं कब मक्के की बात बता रहा हूँ, अब्दुल्ला शरीफ। यानी कोई जो लोग नफली तवाफ कर रहे होते हैं वहां पर, मेरे नबी ने वादे पहले फरमा दिया था, किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी अजमी को, किसी गोरे को, काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं। स्टिल हम उसी दौर में रह रहे हैं। नहीं, मतलब ये तो बड़े ही अफसोस की बात है कि हम यहाँ जो बंदों के हकूक़ हैं वो हम अदा ना करें और अल्लाह के हकूक़ अदा करने चले जाएं हम लोग। तो कम से कम हमें दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। प्रोग्राम जो है वो अपने आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहा है इस वक्त। तो मैं मदनी साहब आपकी तरफ आऊँगा शॉर्टली। सिर्फ मैं आपसे ये सजेशन चाहूँगा
کہ وہ جو اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی، کہ ہم اپنی شخصیت میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے حوالے سے کوئی ایک عمل ہمیں آج آپ بتائیں کہ ہم یہاں سے جو چھوٹا سا عمل، ہم ایٹ لیسٹ ہم کم از کم ایک اینٹ تو لگائیں اس حوالے سے، کچھ کام تو کریں. آج کچھ اس جمعے کے دن اور اس خاص جو نشست ہے اس سے کوئی فائدہ لے کے اٹھیں، ایک فیصلہ کریں. تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلا سرا جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ باقی مسلمان جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. اس ایک بات کو یقینی بنا لیا جائے کہ مجھے اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. والدین ہوں، آپ کی فیملی کے دیگر افراد ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، آپ کے ورکنگ کولیگز ہوں، یا روزمرہ روٹین میں آپ کے جن سے بھی سامنا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ اپنے دل میں جگہ دیجئے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ دیگر مسلمان جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی محبتیں بانٹیں گے تو محبتوں کا یہ سفر آگے بڑھے گا، اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہمیشہ معاشرے پہ اپنے اثرات چھوڑتی ہے. اس ایک عمل کو اپنانے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ صبح اگر گھر سے نکلیں گے تو شام تک آپ 50 لوگوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی سوچ دے کر، مسکراہٹ دے کر واپس پلٹیں گے. بالکل صحیح. آپ جھنجھلاہٹ میں، غصے میں اور لوگوں کو کوستے ہوئے گھر سے نکلیں گے تو شام تک 50 لوگوں کو آپ جو ہے وہ نیگیٹو کر چکے ہوں گے، وہ جا کے اپنی بیویوں سے لڑ رہے ہوں گے. لوگ بھی آپ کو زہر لگ رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو زہر لگ رہے ہوں گے. اس کا اثر جو ہے 50 خاندانوں تک پہنچ جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، اشفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ ایک دعا کیا کرتے تھے بڑی پیاری، کہ اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے. بالکل تو آسانیاں بانٹنی چاہیے میں سمجھتا ہوں. مسرت صاحبہ آپ کی کیا رائے؟ میں آپ سمجھتی ہوں صرف ایک دو الفاظ میں کہوں گی، اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں اور اپنی نسلوں میں عاجزی اور انکساری لے آئیے تو سمجھ لیں کہ میرا معاشرہ بھی اور باقی لوگ بھی اسے سدھر سکتے ہیں. بالکل صحیح، بڑی خوبصورت بات. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کہ کلم الناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. اللہ کرے ہمیں یہ شعور آ جائے کہ ہم نے کس سے کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے. موعظہ حسنہ ہمیں آ جائے، اخلاق سے بات کرنا آ جائے. اخلاقیات جس کے درست ہو گئے پورے کا پورا دین اس کا درست ہو گیا. اچھا، یعنی کہ پہلے تولیں پھر بولیں. پہلے تولیں. ٹھیک ہے، یہ ہے. اور پھر اخلاق، وہی حسن اخلاق کی جو انہوں نے بات کی ہے. ایک چھوٹی سی بات حقوق کے اوپر یہ کر کے اختتام کروں گا، بہت مختصر سی بات. وہ یہ، ہم کہتے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اتنے حقوق بتا دیے پڑوسیوں کے، اتنے حقوق بتا دیے، ہمیں تو شک ہونے لگا کہ کہیں جائیدادوں میں بھی ان کے حقوق نہ ہو جائیں. تو میں اس پلیٹ فارم پر ہاتھ جوڑ کے اپنی ان بہویں جو وہ خدا کے لیے سوچیں، وہ یہ کہتی ہیں نا ہمارا فرض نہیں اپنے ساسوں کا اور سسروں کی ان کی مدد یا ان کی ہیلپ کرنا یا ان کی خدمت کرنا. جب پڑوسیوں کے حقوق اتنے ہو گئے کہ ان میں جائیدادوں کا تصور آنے لگے تو یہ تو ماں ہے، شوہر کی ماں ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ آپ سب مہمانوں کا، آپ تشریف لائے. بڑی خوبصورت گفتگو رہی اور اس گفتگو کا جو حاصل رہا وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زبان میں نرمی رکھنی ہے. حسن اخلاق کی بات کی، خوش اخلاقی، ہاں یہ تو ہمارے اختیار میں ہے اور یہ بہت آسان کام ہے کہ ہم اگر کسی سے بات کریں تو وہ مسکرا کے بات کریں. آپ کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو ہو گئی، تو ہم صرف غصے سے یا ایک روب سے بات کرنے سے، ہم پیار سے بات بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مثبت سوچ کی بات کی گئی کہ ہمیں اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے. عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزاری ہوئی وہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، اور ایک مثبت سوچ رکھنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی میں وہ جو ساری چیزیں مسنگ ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی. اپنے اندر سب سے پہلے دیکھیں، سٹارٹ اپنے آپ سے بنانا ہے، کیونکہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے اور وہ فرد آپ ہیں اور وہ فرد میں ہوں. ہم سٹارٹ کریں گے. آج سے فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.